الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और हम सबको उन अमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह ताला को पसंद हो, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों को अपने रब के लिए खालिस किया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सॉलिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजना अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डे 19 है। आज हम तो देखेंगे वो सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 और सूरह तौहा की आयत नंबर 82। पहले देखते हैं सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ए अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा और क्या होगा, और वो तुम्हारे कदमों को जमा देगा। अब देखिए, बहुत ही खूबसूरत आयत है ना, जिसमें तरगीब दिलाई जा रही है, जिसमें हम सबको मोटिवेट किया जा रहा है। सवाल ये है कि अल्लाह की नुसरत क्या मतलब है। जहन में आता है ना कि क्या अल्लाह ताला को भी हमारी नुसरत की जरूरत है, क्या अल्लाह ताला को किसी की मदद की जरूरत है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह अल्लाह ताला को हम में से किसी की मदद की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो असमद है, वो बेनियाज है, सब उसके मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने ये अंदाज हमारी तरगीब के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारे अंदर तहरीक पैदा करने के लिए इख्तियार किया है। या अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर तुम अल्लाह ताला की नुसरत करोगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। सवाल है, अल्लाह की नुसरत से क्या मुराद है। आप देखिए कि कुरान मजीद में सूरह अस-सफ के आखिर में जब ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जिक्र आता है, तो उन्होंने अपने हवारियों यानी जो उनके साथी थे उनसे क्या कहा था, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। तो आप देखिए, जो उनके साथी थे उन्होंने क्या जवाब दिया, क़ौलल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह। ये उनके हवारी यानी साथियों ने कहा कि बेशक हम अल्लाह के मददगार हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमान है कि मेरा मददगार कौन है, और अल्लाह की जानिब यानी दीन की खातिर, और साथ ही कह रहे हैं कि हम अल्लाह के मददगार हैं।
تو سورہ الصف آیت نمبر 14 سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر کا ساتھ دینا، پیغمبر کے کام میں شریک ہونا، پیغمبر کے مشن میں شریک ہونا، یہی اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز سے ہماری دلجوئی فرما رہے ہیں، ہمارے اندر حرکت دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کے دین کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین کے لیے جد و جہد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ دین کی نصرت کیا ہے؟ سوال آتا ہے نا، پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کیا مراد ہے، اب سوال یہ ہے کہ دین کی نصرت کیا ہے؟ دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھنا بھی ہے اور اللہ کے دین پر عمل کرنا بھی ہے، مگر یہ صرف کافی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کو سیکھا اور اللہ کے دین پر عمل کریں، مگر یہ صرف یہ کافی نہیں ہے، اللہ کے اس دین کی دعوت دوسروں کو دینا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہے اصل دین کی نصرت۔ یہ سارے کام ملیں گے تو جب جا کے دین کی نصرت ہوگی، کیونکہ ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ تو جسے کہا جائے، آپ دیکھیں وہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن رسالت کا یعنی رسالت کے کاموں کو آگے لے جانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہے نصرت دین کا معاملہ کہ دین پر عمل اور دین کی دعوت دوسروں کو دینا اور دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہمیں کس قدر اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ہم تو ہیں ہی اس کے محتاج، ہم تو ہیں اس کے بھکاری، ہم کچھ نہیں اس کے اذن کے بغیر۔ اور آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، اب دیکھیے، چاہے پاکستان کے معاملات ہو، چاہے فلسطین کے معاملات ہو، یا دیگر مسلم ممالک یا غیر مسلم علاقوں میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس ساری تناظر میں آج ہم اللہ رب العالمین کی مدد کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ ہم اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے اسباب کی طرف تو خوب توجہ کرتے ہیں، اس میں بحث بھی ہوتی ہے، ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں، کانفرنس بھی ہوتی ہیں، کتنی کانفرنس رکھتے ہیں نا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ جو مسبب الاسباب ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو پورے نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اِن ينصركم اللہ فلا غالب لکم، آل عمران 160، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی ہاتھ کا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ تمہارے اوپر سے ہٹا لے تو بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ کس قدر ہلا دینے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ ہمارے اوپر سے ہٹا لے تو بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم مغلوبیت کا شکار ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہماری اکثریت آج دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، آج اللہ کا دین ہماری اولین ترجیح نہیں رہا، آج آج اللہ کا دین ہماری نمبر 1 پرائرٹی نہیں رہا۔ تھوڑا سا اگر گھروں میں گلاس ٹوٹ جائے تو ماسیوں کی شامت آتی ہے، بچے سے ٹوٹ جائے تو بچوں سے انکوائری شروع ہو جاتی ہے، آپ کا سیل فون ہے آپ کے ہاتھ سے گر گیا اور آپ کے سامنے جو آپ نے آئی فون $1400 کا لیا تھا، آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ سے گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، آپ سچ بتائیے گلاس ٹوٹنے پر کتنا غصہ آتا ہے؟ چار سناتے ہیں ماسیوں کو کہ تم سے ٹوٹا کیسے، یہ تو کرسٹل کا تھا، ابھی نہیں آتا اور تم نے توڑ دیا، اب تمہاری تنخواہ میں سے پیسے کاٹوں گی۔ اور پھر آپ دیکھیے اگر اپنے ہاتھوں سے یہ فون گر جائے اور ٹوٹ کے چکنا چور ہو جائے کتنا غصہ آتا ہے نا ان ساری چیزوں میں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات ہیں جو توڑے جا رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں، لیکن ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا، ہمیں کوئی فکر لائق نہیں ہوتی۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حالات سنور جائیں اور ہم مغلوبیت اور ذلت کی زندگی نہ گزاریں اور دنیا میں عروج پائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے دین کی نصرت میں لگ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا، اور جس کی نصرت جس کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے وہ مغلوب کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔
اور یاد رکھیے کہ یہاں پہ جو ینصرکم کا ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد دو طرح سے آتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ ہمیں دنیا میں دشمنوں پر فتح اور غلبہ عطا فرما دے، مگر ایسا کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمیں آخرت عطا فرما دے، اللہ تو ہم سب کو آخرت عطا کر دے، خواہ دنیا میں کسی موقع پر شکست سے بھی دو چار ہونا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرتا ہے نا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ بات بھی سمجھانا مقصود ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم دین کی حمایت میں لڑنے اور کمزوروں کی مدد کرتے ہو تو سمجھو کہ تم اللہ کی مدد کرتے ہو۔ یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ جس دین کی سربلندی کے لیے مجاہد لڑتے ہیں وہ دین اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے۔ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کرنے کا حکم بھی اسی نے دیا ہے، اس لحاظ سے دین اور کمزوروں کی مدد کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک عشر ذی الحجہ کے دنوں میں سے زیادہ پسند ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں لڑنا بھی اس کے برابر نہیں؟ فرمایا، نہیں، اللہ کی راہ میں لڑنا بھی اس کے برابر نہیں، مگر وہ مجاہد جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں ہوا۔ یعنی وہ مجاہد جو جان اور مال کے ساتھ شہید ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، میں اور آپ جب اللہ کے دین میں لگ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ساتھ ہی بتایا، وہ یثبت اقدامکم، یعنی وہ تمہیں دین پر قائم رکھے گا، کسی شک و شبے کا شکار نہیں ہونے دے گا، جنگ میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، کبھی فرار کا خیال تک تمہارے دل میں نہیں آئے گا، اور دشمن کتنی زیادہ تعداد میں، اور قیامت کے دن پولیس صراط پر تمہارے قدم جما دے گا، اور پھسلنے اور جہنم میں تمہیں گرنے سے محفوظ رکھے گا۔ جس وقت تمام لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے، اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامت رکھنا کہہ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ آج ہم دیکھیں، آج ہمارا حال دیکھیں، آپ دیکھیں مسلمان کا خون آج کتنا سستا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کا بازار قائم ہے۔ افغانستان کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، غزہ کو دیکھیں، رقہ کو دیکھیں، شام، عراق، کشمیر، برما، اور ماضی میں دیکھیے جسے کہا جائے کتنے ممالک تھے، ہے نا، بوسنیا کو دیکھیے، نہ جانے کہاں کہاں یہ سلسلہ جاری ہے۔ سب سے زیادہ آج جو سستا خون ہے وہ مسلمان کا ہے، جو بہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اس کے دین کی نصرت میں لگ جاؤ، وہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا۔ واقعتاً دیکھیں ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے نا، بالآخر لوٹنا تو اللہ کی طرف ہوگا، اور اس کے دین کے ساتھ پھر ہم کو مخلص ہونا چاہیے، تبھی تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے حالات اس دنیا میں بھی سدھریں گے، اور سب سے بڑھ کر کے آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی اور دین کی دعوت کو عام کرنے اور مل جل کر دین کی غلبے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا کر دے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، جو کہ کیا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں تو یقیناً بہت ہی معاف فرمانے والا ہوں، اور ہر اس شخص کے لیے جس نے نمبر 1 توبہ کی، پھر کیا، ایمان لایا، پھر کیا، نیک عمل کیے، اور پھر کیا، اور پھر وہ سیدھی راہ پر چلتا رہا۔ اتنی خوبصورت آیت ہے نا، اس مقام پر اللہ رب العالمین نے ہمیں مبارکباد دی ہے، بشارت دی ہے، بہترین خبر اللہ کی طرف سے ہم سب کو عطا ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے خبر، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مگر کن کو بخشنے والا ہے، جو واقعتاً سچی توبہ کریں اور اپنے معاملے کو درست کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور پھر سیدھی راہ پر گامزن ہو جائیں۔
کتنی خوبصورت ہے نا آیت۔ اور دیکھیے یہ اللہ کی شان غفاری ہے، یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الرحمن اور اس کا الرحیم ہونا ہے کہ جا بجا قرآن مجید میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیے حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک حصہ مخلوق کو دیا اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت کا مفہوم آتا ہے۔ اور مخلوق میں انسان بھی ہیں، آپ دیکھیے جانور بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، جتنا بھی محبت و شفقت کا اظہار ہوتا دکھائی دے رہا ہے، امیجنیشن ملائیں، یہ سب اللہ کی رحمت کے 100 میں سے صرف ایک حصے کا ظہور ہے۔ تو جس رب کے پاس رحمت کے 99 حصے ہوں گے، اس کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ البتہ اس کی رحمت اور اس کی مغفرت جو کہ بہت وسیع ہے، اس کا مستحق بننے کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ محنت درکار ہے۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ فرمایا بے شک میں یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ کہ میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ اور توبہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ بندی کا پلٹنا کیا ہے؟ بندہ معصیت کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی روش کی طرف پلٹ آئے۔ اب دیکھیں یہ ہے توبہ کا مفہوم۔ اسی طرح توبہ کے مفہوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں بھی فرمایا، اور وہ کس انداز سے فرمائے ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کرو، خالص توبہ۔ خالص توبہ کا کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی ایسی توبہ جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف پلٹو، خالص اور سچا پلٹنا، یعنی اگر نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہو تو اسے ترک کر کے واپس اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اور توبۃ نصوحہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ محض اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی گناہوں پر نادم ہو، کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے ندامت توبہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم توبہ۔ سبحان اللہ، جو ندامت ہے وہ توبہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ کہ گناہ چھوڑ دے اور فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، گناہ پر قائم نہ رہے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو جہاں تک ممکن ہو انہیں ادا کرے یا معافی مانگ لے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سچی اور پکی توبہ کرو، خالص توبہ۔ اللہ تعالیٰ کس کو بخشنے والا ہے؟ جو ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں ایک شخص کفر پر ہے نا، وہ اسلام کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے، مسلم کی روایت میں ہے کہ جو کفر سے اسلام کی طرف آئے تو اس کا یہ اسلام قبول کرنا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سب معاف ہو جائے گا۔ آج آپ جا کے آپ میں سے جو نان مسلم کے ساتھ جن کا انٹریکشن ہوتا ہے ان کو جا کے یہ خوشخبری دیں کہ ان کا اسلام کی طرف آنے پر جو بھی ان کے پریویس گناہ ہوں گے، ان کے سنس ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب وائپ آف کر دے گا، سب معاف ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گناہوں کی دلدل میں اندر جسے گاجر رچ بس گئے ہیں۔ اگر آج ہم امت یہ کام نہیں کرتی، نان مسلم تک یہ پیغام نہیں پہنچاتی، وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو پھر سوچیے انجام کیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا، جتنے بھی جاہلیت میں گناہ کیے، کفر کی حالت میں گناہ کیے، سب معاف ہو جائیں گے۔ یہ تو وہ ایمان ہے کہ جو کفر سے اسلام کی طرف آئے۔ یاد رہے کہ ایک وہ بندہ مومن ہے جو پہلے ہی مسلمان ہے لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کی روح آلودہ ہو چکی ہے، اس کی روح پالوٹیڈ ہو چکی ہے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایمان دل سے نکل کر پرندے کی طرح سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ بندہ پلٹ آئے، توبہ کر لی تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ اسی لیے توبہ کے بارے میں ایک بڑا پیارا سا فریز ہے، کیا؟ توبہ ہماری روح کا غسل ہے،
اللہ اکبر۔ توبہ ہماری سول کا، ہماری روح کا غسل ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے جو اس کی روح ہے وہ پالوٹیڈ ہو جاتی ہے، وہ آلودہ ہو جاتی، وہ گندی ہو جاتی ہے، اس کا باطن اندر ناپاک ہو جاتا ہے اور اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ مراد ہے کہ حقیقی شعوری ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جسے کہا جائے وہ نکل جاتا ہے۔ مسلمان تو رہتا ہے، کلمہ گو تو ہے، لیکن اندر سے جب ایمان نکل جاتا ہے تو پھر کیا مطلب ہے کہ اندر شعوری ایمان نہیں رہتا۔ کہنے کو تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا تو ایمان تو نکل جاتا ہے۔ شعور سے خالی زندگی کیا ہے کہ سب زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ کس کو بہت بخشنے والا ہے؟ جو توبہ کرے اور ایمان لائے۔ اور کیسا ایمان لائے؟ بہترین ایمان لے کر آئے۔ ایمان دل میں ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا۔ ہم کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، صرف زبان سے توبہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ توبہ کرنی بھی ہے۔ مراد ہے کہ توبہ کے، استغفار کے وہ کلمات جو زبان سے بھی آپ کو ادا کرنے ہوں گے، جو قرآن مجید میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ مگر صرف توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ توبہ کرنے سے توبہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا جا رہا ہے اور اس نے عمل کیا نیک، اب تک تو معصیت میں تھا، گناہ کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کر رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بداری کی طرف آ جائے۔ یہ فرما بداری، یہ اوبیڈینسی دو اعتبار سے ہوگی۔ ایک ہماری وہ دینی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور جہاں عمل کرنا فوراً ممکن ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ نماز ادا کرو، اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے۔ میں اور آپ کو نماز کا حکم ہے، اگر میں اور آپ ادا نہیں کرتے تو گناہ گار ہے۔ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے کہ سود کے معاملے کو تو چھوڑ دو، تو انفرادی سطح پر کیا کرنا ہے؟ سود کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ سے منع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی سے منع فرماتا ہے۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جہاں میں اور آپ فوراً عمل درآمد کریں گے، لہٰذا ان پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے دین کے وہ تقاضے ہیں جو اجتماعی سطح سے متعلق ہیں، جیسے سود کا سسٹم ختم ہونا چاہیے، پورا سود کا نظام ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح بے حیائی، فحاشی، عریانیت کا جو طوفان ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح شراب، اسی طرح جو گیملنگ ہے، جوا ہے، اس کا پورا جو سسٹم ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اللہ کی شریعت میں سزاؤں کے نفاذ کا تقاضا ہے کہ اگر وہ نافذ نہیں ہے تو ان کا نفاذ ہونا چاہیے۔ یہ اجتماعی معاملات زندگی وہ ہے جہاں میرا اور آپ کا اکیلے اکیلے کا اختیار نہیں ہے، چنانچہ وہاں ہمیں کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، وہاں ہمیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ یعنی انفرادی سطح پر تو توبہ کا مطلب ہے فوراً گناہوں کو چھوڑ کر فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر آ جائے۔ نماز چھوڑ دی تھی، اللہ سے توبہ کی، واپس آ گئے۔ زکوٰۃ نہیں دی، قرض سے توبہ کی، واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جسے کہا سود کے لین دین میں انوالو تھے، سچی توبہ کی، گناہ چھوڑا، دوبارہ اللہ کی حکم پر آ گئے۔ جھوٹ بولتے تھے، چھوڑ دیا، دوبارہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو سچی، پکی اور خالص توبہ اجتماعی سطح پر بھی ہم سب سے مطلوب ہے۔ یہ امت آج اپنے فریضے سے غافل ہے۔ دعوت دین کا کام، نفاذ دین کی جدوجہد کا معاملہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معاملہ، اقامت دین، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جو کوشش کا معاملہ ہے، اگر امت یہ فرائض انجام نہیں دے رہی ہے تو گناہ گار ہو رہی ہے۔ اس سطح پر بھی توبہ کیا ہے کہ اجتماعی سطح پر توبہ یہ ہے کہ دعوت دین، نفاذ دین کی کوشش کا کام کیا جائے، اور یہ اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے دینی اجتماعیت میں شامل ہو کر ہی ہم اس فریضے کو سر انجام دے کر اجتماعی سطح پر توبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے ہم اجتماعی سطح پر مل کر دین کا کام کر کے اجتماعی سطح پر توبہ کرنے والے بن جائیں۔
फिर आगे फरमाया क्या सुम्मा इहतदा, फिर वो हिदायत पर गामज़न रहा। देखिए, इहतदा का वर्ड है, और यही चीज़ सबसे मुश्किल है कि हिदायत पर गामज़न रहना। मुराद है कि ज़िंदगी का रुख सीधा हो जाए, हैं तो हम सब बंदे खताकार। ज़िंदगी का रुख सीधा हो जाए, महसूस हो कि उसकी तौबा की कबूल हो गई है, महसूस हो कि उसकी तौबा कबूल हो गई। पता चले कि अब ये अल्लाह की फर्माबरदारी की तरफ आ गया है। पता चले कि ये अल्लाह की बंदी अल्लाह की फर्माबरदारी की तरफ आ गई है। अब इसका माज़ी जो दागदार था, अब दागदार नहीं रहा, बल्कि इसकी ज़िंदगी में इफ़्फ़त आ गया है। इसकी ज़िंदगी पाकीज़ा हो गई है, तक़वा और ख़ैर इसकी ज़िंदगी में आ गया है। अब वो गुनाहों से बचने वाला या बचने वाली हो गई है। ये इसीलिए कहा सुम्मा इहतदा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ उसको, लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहा सुम्मा इहतदा, जिसने तौबा की और वो ईमान लाया और उसने अमल किया नेक, फिर वो हिदायत पर गामज़न रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत अता फरमाई कि सारे के सारे बनी आदम खताकार हैं, लेकिन इनमें से बेहतरीन खताकार कौन है? जो तौबा करने वाले हैं, जो खूब-खूब अल्लाह की तरफ पलटने वाले, तौबा करने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। इब्ने माजा की रिवायत है कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला मुझे और आपको और हम सबको सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक दे। इनफरादी तौर पर फ़राइज़ व वाजिबात पर अमल करने और हराम और गुनाहों से बचने की हम सबको तौफीक अता कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। खूब खूब अल्लाह ताला से दुआ किया कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तौबतन नसूहा क़ब्लल मौत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुस्नुल ख़ातिमा। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह हदीस की तरफ चलते हैं। आज जो हम हदीस देखेंगे वो है कुरान मजीद को याद रखना। अन अबी मूसा रदियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तआहदु हाज़ल क़ुरआन फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुव अशद्दु तफल्लुतन मिनल इबिली फी उकुलिहा। अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कुरान मजीद का ख्याल करो, इसलिए कि कसम है इस उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि वो कुरान ऊँट के अपनी रस्सी को तुड़वाकर भागने से ज़्यादा जल्दी भूलने वाला है। कितनी सच्ची बात है। अल्लाहु अकबर। तआहदु का वर्ड यानी इस किताब की तिलावत व मुराजे पर हमेशा इख्तियार करो। मुरादे कि इसको मुसलसल इसको इसकी तरफ रुजू करो। मुराद है कि पढ़ते रहो। जितनी ज़्यादा आप इसकी तिलावत करेंगे, जितना ज़्यादा जैसे काजा दौर करेंगे, उतना ज़्यादा इंशाअल्लाह ये कुरान आपके दिल और दिमाग दोनों पे रहेगा। तफल्लुतन इसका वर्ड है भागने, जाने, फरार होने के एतबार से ये मीनिंग है। उक़ूलिहा अक़ाल, उक़ाल की जमा है, ऊँट का घुटना बाँधने वाली रस्सी के लिए लफ्ज़ आता है। तो क्या बात है इस हदीस से कि कुरान मजीद बहुत मुअज़्ज़ज़ किताब है। इसकी हिफाज़त, तिलावत और अमल के ज़रिए से करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए। फिर ये कि कुरान मजीद को छोड़ देने से ये बहुत जल्द भूल सकता है। तो करने के काम क्या है? हिफ्ज़ की हुई चीज़ का ख़याल करना है। आपने जो पोर्शन हिफ्ज़ कर लिया है, उसको खूब दौर कीजिए, उसका बार-बार तकरार करते रहना है, बार-बार उसकी रिपिटिशन करनी है। दौर के बगैर आप इसको भुला देंगे। जैसे आपने देखा ना कि जो मैंने आपके सामने हदीस रखी कि कैसे जैसे ऊँट है ना, कैसे अपनी रस्सी तुड़वा कर भागता है। इससे ज़्यादा कुरान जो याद किया हुआ होता है ना, ये हमारे दिलों से महव हो जाता है, ये हमारे दिलों से निकल जाता है। फिर दूसरा काम देखिए कि हिफ्ज़ कुरान को महफूज़ रखने के लिए मुख्तलिफ़ वसाइल इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कुरान मजीद की तिलावत करना और सुनना, इस पर गौर व फ़िक्र और अमल करना। ठीक है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आप अपना दौर करते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी कर पा रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ़ वसाइल हैं, उसमें ख़ासकर तिलावत को तो करेंगे, साथ-साथ सुनना भी है। ये एक टेक्नीक है, जिससे मज़ीद आपका दौर बहुत अच्छा होगा। फिर कभी-कभी गौर व फ़िक्र करिए, फिर साथ-साथ अमल कीजिए ताकि इंशाअल्लाह जब अमल क में आ जाए
جائیں گی آیات، غور و فکر کا حصہ رہے گا، تلاوت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر آپ کی میمورائزیشن پر کافی اچھا افیکٹ آئے گا۔ آگے دیکھیں، آج انشاءاللہ ہم 3 حدیث دیکھیں گے۔ تو حدیث نمبر دیکھیے اگلی، تلاوت قرآن کے وقت خشیت الہی طاری ہونی چاہیے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے عمدہ آواز میں قرآن مجید پڑھنے والا وہ ہے کہ جب تم اس کی قرآت سنو تو تمہیں ایسا لگے کہ اس پر خشیت الہی طاری ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ہم بھی اتنی عمدہ آواز سے قرآن پڑھیں تو ایسا لگے کہ واقعی اللہ کی خشیت سے۔ احسن کا ورڈ ہے، یہ اسم تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری، یہ قباحت یا بدصورتی ہوتا ہے نا، اگلی ہونا، اس کا اپوزٹ ہے۔ یکشا خشیت سے مراد گھبراہٹ اور خوف، جو کہ آپ کے چہرے پر نظر آئے، آپ کے ظاہری اس سے بھی نظر آئے۔ اس حدیث کے فائدے کیا ہیں کہ تلاوت قرآن کے وقت اچھا سر اور خوبصورت آواز ہی مقصود نہیں ہوتی کہ صرف آپ کی آواز اچھی ہے، بہت اچھے لہم میں پڑھتے، یہ کافی نہیں، بلکہ اچھی آواز سے مقصود خشوع ہے، خشیت الہی ہے۔ پھر تیسری بات، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی سب سے اچھی آواز وہ ہے جس سے خشیت الہی ٹپکتی ہو، کہ جب آپ پڑھیے تو آپ کو لگے کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں نا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی پریزنس کا احساس انسان کے اندر جو ڈر اور کپکپی پیدا کرتا ہے نا، خوف پیدا کرتا ہے، وہ مطلوب ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی آواز میں خشیت الہی کا حسن پیدا کرنا ہے۔ آواز جیسی بھی ہو، اچھی ہو جیسی، اصل چیز ہے اللہ کی خشیت آپ کی آواز سے آئے، آپ کی آواز سے ٹپکے۔ پھر یہ کہ سماعت قرآن کے وقت خشوع و خضوع چیک کرنے کے لیے اپنے دل کو ٹٹولو۔ مراد ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں تو اس وقت اپنے خشوع کو دیکھیں، اپنے خضوع کو چیک کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کتنا آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، کتنی خشیت ہے، کتنا خضوع ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہوگی تو آپ خیال کریں گے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کی تعلیم دینے کا حکم، عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا او ابا موسیٰ الى یمن فامرهما ان یعلم الناس القرآن۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دو۔ کتنا خوبصورت انداز ہے نا، اللہ کے نبی کیسے اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ بعثہ کا ورڈ ہے بھیجا، روانہ کیا، یعلم تعلیم دینا، سکھانا۔ علم جو ہے ایک طرح سے جہالت کی اپوزٹ ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے، اور یہ علوم و معارف کی بنیاد ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں اس میں سب سے اہم علم قرآن مجید کا، سب سے پہلے اس کو سیکھنا چاہیے، اور یہی علوم جو ہے وہ ایک طرح سے معرفت کی بنیاد ہے۔ پھر یہ کہ عوام الناس کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام کرنا یہ نبوی طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے کیوں یہ جگہ جگہوں پہ دورے قرآن یا مختلف پلیٹ فارم پہ مختلف طرح سے قرآن کے حوالے سے مجالس ہیں، یہ تعلیم کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ دین کو سیکھیں، سمجھیں، اللہ کی معرفت پیدا کریں، اپنے عمل کو بدلے اور آگے اس پیغام کو دیں۔ تو یہ ایک طرح سے نبوی طریقہ ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ قرآن مجید اور اس سے جتنے بھی متعلقہ علوم ہیں ان کے سیکھنے کو آپ ترجیح دیں، پہلے ان کو سیکھیں، ان کو ترجیح دیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو ادب سکھائیں گے، یہ آپ کو تہذیب سکھائیں گے، یہ آپ کو دین کی صحیح سمجھ دیں گے۔ پھر آپ اس علم کے ساتھ جب ڈفرینٹ علم حاصل کریں گے تو آپ بہترین انسان بنیں گے۔ پھر یہ کہ قرآنی علوم کو ہمیشہ کسی ماہر اور جسے کہا جائے اچھے استاد سے سیکھے، یعنی جو واقعی قرآن مجید کو صحیح انداز سے جانتا ہو، مہارت رکھتا ہو نا، یعنی اس کو عبور حاصل ہو، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی خشیت عطا کر دے کہ ہم واقعی اس قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، اور یہ قرآن مجید ہمارے حق میں حجت بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی، کل آپ کی لاسٹ کلاس ہے، اپنی بہت ساری پیاری پیاری بہنوں کو آپ بلائیے تاکہ انشاءاللہ وہ لاسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہماری ایک آیت ہے اور 3 حدیث ہماری ریمیننگ باقی ہے،
है, हम वो करेंगे। तो इंशाअल्लाह बस आप लोगों को बुलाइए। अक्सर लोग चाहते हैं ना कि दुआओं में शरीक हो जाएँ, तो हम थोड़ी छोटी-सी एक दुआ अक्सर लोग चाहते हैं कि हम दुआ भी कर लें। तो चूँकि रमज़ान की घड़ी है और मोमिन की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होती है अल्लाह के इज़्न से, तो इंशाअल्लाह हम छोटी-सी दुआ भी कर लेंगे। बाकी लोगों को बुला लें, अपनी बहनों को, अपने प्यारों को, और इस जो भी प्रोग्राम हुआ इसको आगे से आगे शेयर कर लें। इस मसरूफ़ियत की ज़िंदगी में अगर लोग आधा घंटा से भी इन जो जितनी आयत हमने की हैं सबको सीख लेते हैं तो हमारे लिए तो सुर्ख़ होंठों से बेहतर है ना। अल्लाह ताला हम सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरी ख़्वाहिश है कि प्लीज़ कल अगर आप अपनी शेयरिंग दे सकें तो ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।